जी नादरीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ, उनके ससाली केस में 13 जनवरी 2023 को मुझे गिरफ्तार किया गया। एफआईए और आईएसआई का ये एक जॉइंट रेड था। फिर मुझे इस्लामाबाद ले जाया गया लाहौर से, और जो भी फिर वाक़यात लॉकअप में और जिस तरह की मामलात हुए वो आपसे मैं मुसलसल जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो आज उसका जो है वो छठा एपिसोड है। छठा एपिसोड उससे जाने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि आप इस चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एक काम जो है वो आपने ज़रूर करना है, अपनी कीमती आरा जो है वो मुझ तक कमेंट के ज़रिए ज़रूर पहुंचानी है। आपने ये छः के छः एपिसोड जिन्होंने, अगर किसी ने मिस किए हैं तो वो सारे हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको जो है वो तरतीब के हिसाब से देख सकते हैं। तो आप उनको देख के जो है वो मुझे बताएं कि कौन सा एपिसोड जो है वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। उसके बारे से अपने जो आरा हैं वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं। और मुझे बर्दाश्त करने का बहरहाल बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इस एपिसोड में। अब मंडे के रोज़ जो है वो मुझे इन्होंने पेश करना था। अब 13 जुमा, 14 हफ्ता, 15 अतवार और 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी बरोज़ सोमवार, मंडे को दोबारा मुझे दूसरी दफ़ा इन्होंने रिमांड लेने के लिए पेश किया। तो अब माहौल तकरीबन बदल चुका था सारा। जब वो मुझे पेश करने के लिए ले जा रहे थे तो माहौल सारा, एनवायरनमेंट इन 2 दिनों में काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था। और विद इन एफआईए बहुत ज़्यादा इनको गालियाँ पड़ रही थी कि यार किसको उठा के ले गए हो, मतलब उस बंदे को आप उठा लाए, उसका क्या लेना देना है सारे मामले से। आप जिस तरीके से आप उसको अब आगे से जलील करना चाह रहे हो, ये कोई तरीका है? मतलब आपने उसको ना नोटिस दिया है, ना कोई सम्मन किया है, ना कभी मैसेज, ना कॉल। ये क्या तरीका है आपका? ये विद इन एफआईए ही इनको जो है वो लान तान जो है वो शुरू हो चुकी थी, गालियां पड़ रही थी, और आउटसाइड एफआईए भी इनके साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा था। तो मुझे सोमवार पेश करने से पहले ना दोबारा उस एंटी करप्शन सर्कल के जो सरबराह थे उन्हीं के कमरे में ले गए। वहाँ पे मोहसिन भट्ट साहब के करीबी अजीज़ जो हैं, सीनियर एफआईए के अफसर थे वो भी, और मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी स्पेशली मिलने के लिए आए हुए थे। वो उस वक्त एफआईए हेडक्वार्टर में तैनात थे, वो भी आ गए। जैसे मैं कमरे में एंटर हुआ तो सामने उठ के खड़े हो गए और जब भी डाली कहते हैं हम बड़े शर्मिंदा हैं। मैंने कहा क्यों शर्मिंदा, क्यों? आप कहते हैं नहीं, डीजी साहब भी बड़े शर्मिंदा हैं और बड़े परेशान हैं कि आपको इस सारे फेज से गुजरना पड़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो करना था आप लोगों ने कर लिया, आप परेशानी की क्या बात है, बस ठीक है, आपने जाहिर है जो किया आपने, बस ठीक है, अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं नहीं, वो बड़े परेशान है और मैं इसीलिए आया हूँ उनका मैसेज जो है या उनके कंसर्न आपसे शेयर करने के लिए। मैं कहा ठीक है, अब जाहिर जो होना था वो हो गया। वहाँ यार मुझे चाय शाय उन्होंने दी, और वहाँ मियाँ अली इशफाक साहब से मेरी बात करवाई उन्होंने, एफआईए वालों ने। मैंने मियाँ साहब को क्या, अब एफआईए का सारा कमरा भरा हुआ है, एफआईए के सर बैठे हुए हैं वहाँ पे, अब फ़ोन पे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मियाँ साहब, आपने ना अपना इनके जो फिजिकल रिमांड ये मांगेंगे ना, फिजिकल रिमांड को आपने चैलेंज नहीं करना, इनको लेने दें रिमांड आप। अब एज पर लॉ एफआईए 14 दिन जो है वो मैक्सिमम किसी मुलजिम का रिमांड ले सकती है। मैंने कहा मियाँ साहब ये 14 दिन आपने पूरे करवाने हैं मेरे, मैंने खुद जाके जज साहब को रिक्वेस्ट करनी है कि इनको 14 दिन का रिमांड पूरा करवाया जाए। लेकिन मैं कहा एक मियाँ साहब मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट मैंने जज साहब को करनी है कि रिमांड जो है वो 2-2 दिन का करके दें एफआईए को, ताकि मेरी 6 से 7 पेशियां हों और मैं हर पेशी पे, हर अदालती पेशी पे मैं जब आऊँ और जाऊँ, मैंने आते वक्त भी इनको गालियाँ निकालनी है, मैंने जाते वक्त भी इनको क्रिटिसाइज़ करना है, इनका मैंने हशर कर देना है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस सारे ड्रामे को देख रही है, इस सारे केस को देख रही है। तो मैंने कहा मुझे तो जाहिर है, मैं इतनी देर से काम कर रहा था, मुझे तो
بہت کم لوگ جانتے تھے، کیونکہ میں کو ٹی وی چینل کے لیے زیادہ عرصہ اس طرح سے نہیں کیا، زیادہ اخبار کے لیے کرتا تھا یا BBC کے لیے پچھلے 4 سال سے تک میں لکھ رہا تھا. تو میرے چہرے سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ شناسا تھے. تو میں نے کہا انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ مجھے مشہور کرا دیا. تو میں تو جج صاحب کو کہوں گا جا کے کہ ان کو 14 دن پورا ریمانڈ کرنے دیں، تاکہ ان کو میں آتے وقت بھی کرٹیسائز کروں، ان کو میں جاتے وقت بھی جو ہے وہ ان کو لان تان کروں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ جائے میسج، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کسی صحافی کو نجائز ہاتھ نہیں ڈالنا. آپ نے کسی صحافی کو ایسے ذلیل نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنے کی کوشش کرنی. ان کو ساری زندگی پتہ چل جائے FI والوں کو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ جب ان کو ادھر سے چابی آئی تو آپ شروع ہو جائیں، آپ چڑھ دوڑیں کسی پہ بھی. وہ اپنی عقل بھی بندہ استعمال کر لیتا ہے. تو میاں صاحب کہہ رہے تھے نہیں چھوڑو، تم ان کو جانے دو، اب ان پہ رحم کھاؤ، ان کو جو ہے نا بس بہت ہو گیا، ریمانڈ اتنا ہی کافی ہے، آج جوڈیشل کروا کے تو پھر ہم ضمانت کی طرف جائیں گے. میں کہا نہیں میاں صاحب، انہوں نے پورا سبق دینا ہے FI نو، تاکہ انہوں نے ساری زندگی یاد رہے کہ کسی نجائز طور پہ کسی جرنلسٹ نو تنگ نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی جرنلسٹ نے کچھ جرم کیتا ہے تو انہوں پوری سزا دیو، وہ نال جو ایک ملزم دی طرح سلوک ہو سکتا ہے وہ کرو. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی شواہد کے آپ ایسے منہ اٹھا کے جناب چڑھ دوڑیں اور اس کے گھر پہ ریڈ کریں، آپ 20-25 بندوں کے ساتھ اس کو اٹھا کے لیں اور ذلیل کریں ایسے عدالتوں میں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں آپ کے پاس، ایک ازمپشن پہ آپ چڑھ دوڑے ہیں. تو میں نے یہ FI والوں کو بھی کہا، سارے کمرہ بھرا ہوا تھا. میں نے کہا آج میں جا کے آج آپ کے DG کو جو ہے نا وہ کریڈٹ ضرور دوں گا. انہوں نے کہا جی تھوڑی مہربانی DG صاحب تو ٹلو. تو میں کہا نہیں، ان کا کریڈٹ بنتا ہے. اب محسن بٹ صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، وہ ڈائریکٹر FI تھے جب لاہور میں، ڈائریکٹر ایڈمن، تب سے میں ان کو جانتا ہوں 12-14 سال سے. پھر محسن بٹ صاحب کے کہنے پہ یہ 2 دفعہ IG بلوچستان رہے ہیں PTI کے دور میں. تو جب یہ دوسری دفعہ بھی لگے IG بلوچستان تو انہوں نے کہا کہ تم آؤ. پہلی دفعہ جب لگے تب بھی کہتے رہے مجھے آپ بلوچستان آؤ گھومنے پھرنے. میں نے کہا میں نے نہیں آنا، وہاں پہ اتنا سیکیورٹی کا مسئلہ رہتا ہے، پنجابیوں کو گاڑیوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، میں نہیں آ رہا. تو دوسری دفعہ جب لگے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آؤ تمہیں گھماتے پھراتے ہیں، آپ دیکھو ذرا اس ساری صورتحال کو. یہ تو خیر دوسری دفعہ میں کنونس ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. میں گیا بلوچستان، میں تقریباً 10 دن وہاں پہ رہا ان کا مہمان بن کے. محسن بٹ صاحب کا جو DG FI تھے اس وقت ان کا مہمان بن کے رہا، ان کے گھر میں رہا. ان کے گریڈ 22 میں جب یہ پروموٹ ہوئے تو ان کی پروموشن کا جب نوٹیفکیشن ہوا تو اس کی سیلیبریشن بھی ان کے گھر پہ جا کے کی. میں نے لاہور سے خلیفہ خطائی جو ہے اتنی مشہور، وہ منگوائی کوئٹہ، لاہور سے آرڈر دے کے وہ کوئٹہ میں منگوائی، وہ میں لے کے گیا ان کی پروموشن پہ. تو یعنی اتنا جو ہے وہ ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا. لیکن مجھے اس لیے سب سے زیادہ افسوس ہوا محسن بٹ صاحب پہ، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے مجھے کیوں پکڑا ہے، یا وہ مجھے پکڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں پکڑ سکتے بھائی؟ پوری اس ملک کے جو قوانین ہیں وہ مجھ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، باقی صحافیوں پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جیسے عام ملزموں پہ لاگو ہوتے ہیں. لیکن میرا مدعا یہ نہیں تھا. میرا اس سارے سیناریو میں معاملہ یہ تھا کہ بھائی آپ نے جو ایک گیون آپ کا ایک رول ہے یا پروسیجر ہے، آپ اس کو تو فالو کریں. میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا کہ شاہد اسلم نے اگر کچھ غلط کیا تو اس کو جناب چھوڑ دیں، نہیں. آپ بالکل ہر ایک کارروائی کریں میرے خلاف قانون کے مطابق، لیکن قانونی طریقہ تو اختیار کریں آپ. مجھے اس بات پہ بڑا جو ہے وہ غصہ تھا کہ بٹ صاحب کو تو مجھے اتنا قریبی جانتے ہیں، باقی بھی FI کے لوگ مجھے سارے سینئر لاٹ بھی ساری جانتی ہے، تو مجھے نوٹس ہی دے دیتے، مجھے سمن کر کے بلا لیتے، مجھے میسج کر دیتے، کال کر کے بلا لیتے کہ شاہد اسلم یار یہ اس کیس میں تمہارا کوئی نام آ رہا ہے تو آپ مجھے آ کے نا یہ جواب دے دو. اور جو جن کو کان پٹی پہ رکھ کے جنہوں نے یہ سارا کروایا ان کو بھی نہیں کنونس کر سکے آپ. ان کو کہتے ہیں بھائی کہ شاہد اسلم کا اگر کوئی نام آ رہا ہے کہیں پہ یا کوئی ان کا نام کو لے رہا ہے تو ہم شاہد اسلم کو بلاتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے سوال جواب کریں گے، بے شک آپ کر لیں سوال جواب. اگر وہ کنونس آپ کو نہ کر پایا یا ہمیں کنونس نہ کر پایا تو یہیں ریسٹ کر لوں گا میں اس کو. لیکن یہ چھاپا چھپا نہ مارنے دیں مجھے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایک تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے،
اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نوٹس بھی نہ دیں, ہم اس کو سمن بھی نہ کریں, اس کو میسج کال کسی طریقے سے کمیونیکیٹ نہ کریں, ایسے جا کے چھاپا مار دیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم اسے بلاتے ہیں, کنونس نہ وہ کر پایا تو یہیں پہ ریسٹ کر لیں گے ہم. کوئی تو ہمت آپ کریں. اس میں کیا کسی نے بریگیڈیئر صاحب نے یا کرنل صاحب نے آپ کو ٹھوکنا تھا؟ کیا کرنا تھا آپ کو؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا. وہ اتنے بھی پاگل نہیں ہیں. وہ انہوں نے کیا کہنا تھا آپ کو کہ نہیں یہ نہ کریں؟ آپ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے اتنا پریشر آتا ہے یا انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں آپ کو دباؤ آپ پہ ڈال دیں, تو آپ اتنی ہمت بھی نہیں کر پاتے کوئی بات ہی کر سکے, کوئی آرگومنٹ ہی کر سکے ان سے. حالانکہ آپ 2 دفعہ آئی جی رہ چکے ہیں اور ڈی جی ایف آئی اے بھی لگ گئی. اس سے بڑی پوسٹ ایک پی ایس پی افسر جب وہ آتا ہے اے ایس پی بن کے, تو اس سے بڑی تو پوسٹ پاکستان میں ہے کوئی نہیں. آئی جی لگنا یا ڈی جی ایف آئی اے لگنا یہ ہر اے ایس پی کا خواب ہوتا ہے. آپ نے وہ دونوں چیزیں پوری, گریڈ 22 بھی آپ کو مل گیا. اس کے علاوہ زندگی میں اور آپ نے کیا کیریئر میں آپ نے لینا تھا بٹ صاحب؟ تو اس کے بعد تو مجھے بڑا غصہ تھا کہ بندے کو اس لیول پہ آ کے بھی اگر یہ تھوڑی سی بھی ہمت نہیں کر پاتا. صرف آپ نے یہ بتانا تھا کہ ہم نے پروسیجر کو تو ہمیں فالو کرنے دیں. اگر شاہد اسلم کنونس نہ کر پایا تو آپ کے سامنے یہیں پہ ریسٹ کر لوں گا اس کو. میرا اس سے چاہے جو بھی تعلق ہے, لیکن یہیں پہ ریسٹ کر لوں گا. کچھ تو آپ کو ہمت کرنی چاہیے. میں فیور کی بات نہیں کر رہا, میں کسی طرح کے فیور کی بات نہیں کر رہا کہ آپ مجھے دیتے. تو اسی لیے میں جب عدالت میں گیا تو میں وہاں پہ یہ باتیں میں نے کی. اس دن میں ضرور سوچ سمجھ کے گیا تھا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. بٹ صاحب کے والے سے میں نے وہ سارا میں سوچ کے گیا تھا کہ میں نے بٹ صاحب کو جو ہے وہ وہاں پہ کرٹیسائز کرنا ہے, تاکہ یہ باقیوں کو بھی میسج جائے اور ایف آئی اے کے لوگوں کو یا آنے والے ایف آئی اے کے سربراہوں کو کہ یار تھوڑی سی تو ہمت کر لیا کرو. اس سے بڑا عہدہ نہیں ہے آپ کے لیے زندگی میں, کیریئر میں, ڈی جی ایف آئی اے کے طور پہ لگنے سے بڑا عہدہ کون سا ہے آپ کا؟ تو آپ تھوڑا بہت آرگو بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. کوئی فیور دینے کی بات نہیں ہے, کوئی سہولت آپ سے نہیں ہم مانگ رہے. اب اپنے جو اپنا بنایا ہوا قاعدہ قانون ہے, جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے, آپ اس کو تو فالو کر لیں. آپ کوئی کسی چیز کو تو فالو کریں. آپ پہ بھی کوئی قاعدہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس طرح ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے, ہر اس ملک کا ہر قاعدہ قانون آپ پہ بھی تو لاگو ہوتا ہے. آپ اس کو بھی فالو کر لیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو خیر وہ اس روز پھر میرا جو فردر ان کو ریمانڈ نہیں ملا اور مجھے جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا. لیکن کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا, وہاں سے جو ہے وہ روک کار جاری کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا. اس لیے پھر ایف آئی اے والوں نے مجھے اس روز اڈیالہ میں نہیں پہنچایا 16 جنوری کو, بلکہ وہ مجھے دوبارہ ایف آئی اے ادھر G13 میں ہی لے گئے. لاک اپ میں جا کے انہوں نے مجھے بند کیا. اور جب ہم واپس جا رہے تھے, کیونکہ ظاہر بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی, لیکن میں تھوڑا سا ریلیو اس لیے فیل کر رہا تھا کہ میں اس سٹریس سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا. کیونکہ یہ بار بار کے سوال جو آپ بار بار کے وہی سوال جو وہی گھسے پٹے سوال, اور یہ ایک ظاہر ایک لاک اپ کا یا یہ ایک انڈر کسٹڈی کا اپنا ایک سٹریس ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلیں اس بات سے تو جان چھوٹی ہے, اور میں بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا. پھر میں نے, کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میں نے راستے میں ہی کہا ان کو ایف آئی اے والوں کو یار میں نے کھانا ہے. تو وہ پھر ہم نے کہیں سے کڑھائی بنوائی اور وہ میں ادھر لاک اپ میں ہی لے کے آیا. ادھر ایف آئی اے کے تفتیشی کے کمرے میں بیٹھ کے کھائی اور تفتیشی کو بھی کھلائی, اور پیسے میں نے خود اپنی جیب سے ادا کیے. انہوں نے بڑا کہا کہ نہیں ہم دیتے ہیں, ہم جو آپ کہتے ہیں منگوا لیتے ہیں. یہ میں کہا نہیں, میں نے کہا تسی میری بہت خدمت کی تھی, لہذا میں نے بھی کوئی خدمت کرن دیو. تو لہذا وہ وہاں پہ میں نے وہ منگوا کے وہ ہم نے کھانا شانا اکٹھے کھایا. یہ سارے ایف آئی اے کے میرے جو تفتیشی تھے اور باقی لوگ اس ٹیم کے سارے ایک ساتھ ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا. پھر وہ رات ادھر گزری, اور اگلے روز انہوں نے 17 جنوری 2023 کو مجھے انہوں نے جو ہے وہ اڈیالہ منتقل کیا. اب اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ میرے جو اڈیالہ میں دن گزرے, جو وہاں پہ 2 راتیں میری گزری, وہ کیسی تھیں, وہاں پہ کا انوائرمنٹ کیسا تھا, وہاں سے کیا کیا سٹوریز میں جو ہے وہ لے کے آیا, اور وہاں پہ جو ہے وہ کس طریقے سے مجھے وہاں پہ رکھا گیا, وہاں میں نے کیا آبزرو کیا, وہ آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گا. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.